अस्सलाम वालेकुम। मैं अल-असर पाकिस्तान के बिहाफ़ के ऊपर कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ और ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट करती हैं आज के स्पेशल जो वाक़यात हुए हैं और पीछे अमूमी तौर पर पिछले कई महीनों से जो सिलसिला चल रहा है उस हवाले से। बहुत सारी चीज़ें इंसान इनफ़रादी तौर पे भी और जिस तरह के हम अल-असर के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो एक इज्तमाही तौर पे भी उनके अंदर आप एक वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर देखना चाहते हैं कि चीज़ें शायद किसी बेहतरी की तरफ चली जाएँ। शायद जिस तरह से आप बाज़ दफ़ा नेगेटिव हो जाते हैं और बहुत एक एक्सट्रीम सेंस के अंदर सोचना शुरू कर देते हैं। उसमें अपने आप को इंसान समझाता है और कोशिश की है कि देखा जाए कि इसका जो शायद इसका जो रिज़ल्ट है वो किसी बेहतरी की सूरत में पाकिस्तान के लिए निकले। लेकिन ये जो आज के वाक़यात हुए हैं इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी जिसका दिल धड़क रहा है, जिसका इस ज़मीन के साथ किसी तरह का भी कोई ताल्लुक़ है, वो एक कर्ब के अंदर मुब्तला नहीं है, एक तकलीफ़ के अंदर मुब्तला नहीं है। मैं बड़ा डायरेक्टली हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो ज़िम्मेदारान हैं, आर्मी के जो जनरल्स हैं और वो लोग जो कि की डिसीजन मेकर्स हैं, और फिर हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो की हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट के लोग हैं या हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, हमारी दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके जो अरबाब इख्तियार हैं। मैं सबसे दो चार बड़ी सादा सी गुज़ारिशात करना चाहता हूँ और कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या आप लोग ये समझते हैं कि अ, इतनी सारी जो लगातार एक सीक्वेंस के साथ इतने सारे जो वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात के का आपस में एक कनेक्शन और उसके पीछे एक बड़ी क्लियर कट सोच, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग इतने नासमझ हैं कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे? मसला ये नहीं है कि आप सियासी तौर पे किस तरफ खड़े हुए हैं, क्या आपकी लाइक्स हैं या आपकी डिसलाइक्स हैं। मसला ये है कि क्या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्या आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने एक्शन से, अपने अमल से ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सारे ही लाजमी बात है हमारे लोग हैं। अ, उनको हम अच्छा कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जेलों में डाल सकते हैं, इवन मार भी सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से इनकार तो नहीं कर सकते कि लोग तो हमारे अपने हैं। तो अगर लोग हमारे अपने हैं, वतन हमारा अपना है, तो वतन के साथ हमारी क्या दुश्मनी है। लोगों के साथ हमारा इख्तलाफ राय हो सकता है और जो मेरा ख्याल है कि किसी भी फ़र्द को और या किसी भी जमात को रखने का हक़ है। मेरा एक अपना ज़ाती राय भी है और मेरी जमात की भी एक राय है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर बहैसियत पाकिस्तानी आपकी राय होना या आपकी जमात की कोई राय होना, अ, और उस राय का जो उसको उसकी जो परसुएंस है, उसके अंदर हमारे मुल्क को, हमारी माँ को नुकसान का पहुँचना, ये किस तरह की अ, सर्विस है किसी भी हवाले से जो कि हम अपने मुल्क को दे रहे हैं। तो चूँकि मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि एक खौफ है, एक डर है, जिसके अंदर 75 साल से हमें मुब्तला किया हुआ है। और यानी कि आप हमें डरा के और आप हमें धमका के या ये जो तरीक़ेकार है जो कि मुल्क के अंदर एक ज़बरदस्ती की, चाहे वो किसी के साथ भी हुई हो, आज एक के साथ हो रही है, कल किसी और के साथ हो रही थी, परसों किसी और के साथ थी। लेकिन ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर का माहौल हमने बनाया है
اور اس کے اندر ہم اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کون سی سروس ہے کہ جس سے ہمارے ملک کا، اس زمین کا، اس ماں کا، جس کی کوکھ سے ہم سارے بچوں نے جنم لیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے اندر میری ذات کا فائدہ ہے، یا کسی گروہ کا فائدہ ہے، یا کسی آرگنائزیشن کا فائدہ ہے، تو ایسے فائدے کو آپ کیا کریں گے؟ یہ سارا کچھ ایگزسٹ اس لیے کرتا ہے چونکہ آپ اس ماں کے بچے ہیں، اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اگر اس کے اوپر ہم نے جس طرح آگ لگا رہے ہیں، اور یہ جو آگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے بلکہ کنٹین کرنے کے بجائے ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے، اور بڑا اپیرنٹ لگتا ہے کہ جیسے الاؤ کر رہے ہیں کہ جی چلیں یہ سارا کچھ ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے دیکھیں، اگر کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند اس کے اندر ہے، تو میری نظر میں اگر میں اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے اپنی ماں کا سودا کرنا شروع کر دوں، تو مجھے، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مجھے کیا کہا جانا چاہیے، مجھے کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر لیٹ سے کہ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے اگر پی ٹی آئی کے دوستوں کو لگتا ہے، عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو لگتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ بھول رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا کوئی قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا، اگر اس کے اندر ہم نے لیگیلٹیز کو اور کانسٹیٹیوشن کو اور یہاں تو موریلٹی کا کوئی جنازہ ہم نے نکال دیا ہے، آپ کانسٹیٹیوشن کی کیا بات کریں گے؟ تو کسی چیز کا اگر ہم نے خیال نہ کیا، تو جب ہماری باری آئے گی تو یہ خیال کون کرے گا؟ کیونکہ یہ ٹٹ فور ٹیٹ کا سسٹم ہے۔ جس وقت میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو امیون سمجھتا ہوں، تو بڑی جلدی وہ وقت میرے پہ لایا جائے گا کہ جس کے اندر مجھے میرا جو کرم ہے اس کو مجھے لوٹایا جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی لوٹایا جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی لوٹایا جائے گا۔ تو آپ سو رہے ہیں، یا آپ لوگ کون سی غفلت کے اندر ہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہاں 22-23 کروڑ لوگ ہیں جو کہ پتہ نہیں 75 سال ہی ہو گئے ہیں اگر دیکھا جائے، لیکن جو ریسنٹ ٹائمز ہے اس کے اندر جس طرح لوگ سفر کر رہے ہیں، اور جس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، ایک فائنینشیل کرائسس ہے جس کے اندر گھر کے اندر لوگوں کے لیے روٹیاں کھانا مسئلہ ہو گیا، اپنے بچے کو دودھ پلانا مسئلہ ہو گیا، کاروبار ہے نہیں، جابز جو ہیں وہ لے آفس ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں یہ تحفے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو، جو ان کی سوچ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو کوئی سینٹی نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کا جو نیٹ رزلٹ ہے وہ کیا نکلے گا۔ آج اگر میرے ملک کے اندر آرمی کے خلاف میرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور ان کو غدار کہہ رہے ہیں، اور میرے فوجی جو ہیں وہ ایک سراسیمگی کے اندر، ایک پریشانی کے اندر ہیں، کیا قصور ہوتا ہے ایک نیچے جو فوجی ہوتا ہے اس کا، یا ایک جو سروس مین ہے اس کا، کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے فیصلوں کی پاداش کے اندر زندگیاں بھی اپنی دے رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے ہی سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کے ساتھ یہی ہے۔ ان کو کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی کہ آپ عام آدمی کو ایک عام سیکیورٹی پرسنل کے سامنے جب کھڑا کر دیں گے، اور اس سے جو نفرت پھیلے گی، اس کا سدباب کس طرح سے کریں گے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ کوئی بھی یہ سمجھتا ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کو کر کے اور ہم ہمیشہ بچتے رہیں گے، میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ بچے ہیں اور بچتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں چونکہ ایک پولیٹکس کا بڑا بنیادی سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بہت بچپن سے میں نے جس طرح کی ہمارے پاس پولیٹکس ہے اس کا میں حصہ رہا ہوں، اور آج بھی اس کا ایک بڑا کین آبزرور ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کرم کمائے ہوں ان سے آپ بچ جائیں، تو
آئی ڈونٹ نو، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کہاں کون ہیں یہ لوگ جو چیزوں کو اتنا آسان لے رہے ہیں. پہلے ملک کو توڑا ہے ہم نے، اور ملک کو توڑا ہے ہم نے چونکہ چند لوگوں کے دماغ کے اندر بعض چیزیں سما گئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ چیز تم ادھر اور ہم ادھر. آپ بھٹو صاحب کو ہم نے پھانسی پہ لٹکا دیا، اور ہم نے سوچا کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی چلا جائے گا تو کیا مسئلہ ہو جائے گا. اور چونکہ اس کا اس طرح سے کوئی بیکلیش نہیں ہوا، اس طرح سے لوگ جو تھے وہ نہیں نکلے، تو ہم نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ قوم مردہ قوم ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جی مردہ قوم ہے ہم، لیکن ہم جو مردہ ہیں تو اسی قوم کا آپ حصہ ہیں. تو اگر آپ ایک مردہ قوم کے مردہ لیڈرز ہیں اور مردہ سرکردہ رہنما ہیں، تو آپ اپنے آپ سے پوچھتے نہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو جگانا ہے؟ اور کیا قوم کو جگانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو فردر مارا جائے، اور ان کو جو آلریڈی غیرت کا مطلب، حیا کا مطلب، شرم کا مطلب، کسی بھی طرح کے اخلاق کا مطلب بھول چکے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو بالکل بھلانا ہے کہ ان کو بالکل مادر پدر آزاد کر دیا جائے، ان کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے پہ مجبور کر دیا جائے، ایک دوسروں کے گھروں کو آگ لگانے پہ مجبور کر دیا جائے. آج یہ آگ لگ رہی ہے، کل کو یہ کس طرف جائے گا کون جانتا ہے. اور اگر آپ بہت اچھے پلانرز ہیں اور بیٹھ کے یہ ساری کی ساری پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی پلاننگ ہے کہ یہ آپ کے اپنے گھر کے اندر آگ لگ رہی ہے، یہ کسی اور ملک کے اندر آگ نہیں لگی، یہ میرے پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو اس ملک کی محبت کے اندر روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ان کا کوئی پل ایسا نہیں جاتا کہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا جو بھی کردار ادا ہو سکتا ہے ان سے وہ کرتے ہیں. چاہے وہ بزنس مین ہیں، چاہے وہ کوئی جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، مزدور ہیں. ہر آدمی چور تو نہیں ہے، ہر آدمی کرپٹ تو نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے اندر اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر ایک خاص ذہن بنا لیا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ذہن پوری قوم کا تو نہیں ہو سکتا. اور اگر میرا ایک خاص ذہن ہے اور میں یہاں پہ یہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دوں کہ یہ میرا ذہن ہے، اور چونکہ مجھے کسی بھی وجہ سے اللہ نے اس زمین کے اوپر کسی طرح کے بھی کوئی اقتدار دے دیا ہے، کوئی طاقت دے دی ہے، تو میں اس کو انسانوں کی بھلائی کے بجائے، اپنے بہن بھائیوں کی بھلائی کے بجائے ان کی تباہی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں. چاہے اس سے میری طاقت کو کتنا بھی دوام مل جائے، میں 5 کروڑ سال کا تو نہیں ہو سکتا. نہ اس دنیا کے اندر جو دولت اور جو جن معاملات کے لیے، جس لالچ کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، نہ میں اس کو ساتھ کہیں لے جانے کے قابل ہوں. میں تو اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا. زیادہ تر لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اور میں نہیں جانتا انہوں نے کن ذرائع کے ساتھ کٹھے کیے ہوئے ہیں، لیکن جن بھی ذرائع کے ساتھ کٹھے کیے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ جی ایک سفرنگ ہے جو آپ اپنے لیے کٹھی کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ میرے جیسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے یا کسی سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، اور ان کو آپ مار دیں گے تو ان کے بہت سارے بیج موجود ہیں جو پھر اٹھیں گے، پھر وہ بات کریں گے. تو کسی بھی قوم کو، کسی بھی فرد کو دیوار سے لگانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر تو ایک مرغی بھی جو ہے وہ دیکھتی ہے جب اپنے بچوں کو مصیبت کے اندر، سچویشن کے اندر، تو وہ باز کے ساتھ لڑ پڑتی ہے. ہم انسان ہیں. اب ٹھیک ہے جی، ہم بزدل قوم کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں جی سو رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم سو رہے ہیں تو ہمیں ہمیں نہ جگائے نا. ہمیں جگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا، اس کا صرف اور صرف نقصان ہوگا ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور سب کو. تو میری یہ بڑی مودبانہ سی گزارش ہے. اور کیونکہ دیکھیں، جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، وہ جو بھی واقعتاً اس ملک سے محبت کرتا ہے، وہ اختلاف رکھ سکتا ہے. اختلاف رکھنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن وہ اپنے کسی پاکستانی بھائی سے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے، اور ایون اپنے کسی نامسلم پاکستانی بھائی کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتا.
تہ جائے کہ کوئی کسی پرٹیکولر آدمی نے یا کسی پرٹیکولر گروہ نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو کہ جس کے اندر کوئی آپشن ہی نہ بچے آپ کے پاس کہ آپ ان کے ساتھ نفرت کریں. تو مجھے بتائیں کہ کس نے ایسا کام کیا کہ جس کے ساتھ ہم نفرت کرنا شروع کر دیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میرا اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. عمران خان صاحب کے ساتھ میرا اختلاف ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. باجوہ صاحب جو ہیں، جو کہ میری برادری بھی ہے، وہ میرے لیے ایک خامخواہ کا پریشر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. ان کا کام نہیں بنتا کہ باجوہ صاحب آپ، میں باجوہ ہوں، کیوں آپ نے مجھے ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ میں اپنے اعمال کے بجائے آپ کے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ بیک فٹ کے اوپر چلا جاؤں، اور کسی کو تعارف کراتے وقت جو ہے وہ میں ہچکچاؤں کہ جی میں باجوہ ہوں اور یا نہیں ہوں. تو آپ کو یا مجھے ایسا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے کہ، اور نہیں ہوتا جس وقت آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کا انفلوئنس، آپ کا کیا ہوا ہر کام دوسرے لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے، وہاں آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی بھی ساتھ آتی ہے. اس رسپانسبلٹی کو کس نے نبھانا ہوتا ہے؟ میں بڑی سمپل سی دو چار باتیں کرتا ہوں. دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، ان کی قتل کی سازش ہو رہی ہے. وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے سازش کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ اگر میں ان کا مخالف ہوں تو میں ہی یہ فیصلہ کر دوں کہ جی یہ بندہ تو بڑا غلط باتیں کر رہا ہے. اور اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، اور یا میرے گھر والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، یا بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی میرے تو والدہ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو گئی، میری پارٹی کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو گئی، تو اس کا فیصلہ کیا وہ لوگ کر لیں گے کہ جو ان کے مخالف ہیں، جو جن کے اوپر بہت سارے خود کوشچن مارک ہوں گے، یا ان کا فیصلہ کوئی بھی ذہن رکھنے والا انسان، کوئی بھی انصاف پسند آدمی یہ کہے گا کہ جی چلے ٹھیک ہے، یہ ایک الزام ہے اور یا ایک ایلیگیشن ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ایک بڑی نیوٹرل ٹائپ کی اور بڑی ٹرانسپیرنٹ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں بھی اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو اس کا جو بھی لیگل کورس ہے وہ آٹومیٹکلی چلا جائے. اس میں چاہے وہ آرمی کا کوئی جرنل ہو، چاہے وہ کوئی جج صاحب ہوں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے آپ ہوں، کوئی بھی ہو. جب میرے نبی کو، صحابہ کرام کو یہ ایگزمپشن حاصل نہیں تھی کہ آپ کے اوپر جی کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، تو میں اور آپ یا جرنل یا جج یا جو بھی ہم ہیں، مطلب ہم نے کیسے یہ اسیوم کر لیا کہ جی ہم پہ، صحابہ پہ تو کوئی بھی اٹھا لے، نبیوں تک کے اوپر جو ہے وہ لوگ سوال اٹھا لیں، لیکن میرے پہ نہ سوال اٹھایا جائے. جب انسان، میں کہوں، آپ کہیں یا کوئی بھی بندہ کہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ سوال نہ اٹھایا جائے، اس کا اسٹریٹ اوے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم انصاف سے ڈرتے ہیں. اور جب آپ انصاف سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں گلٹی ہیں. کتنا گلٹی ہیں میں اس کے اوپر کوئی اسپیکولیشن نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کسی چیز کے اوپر آپ میرے پہ کوئی الزام لگائیں گے اور میں اس الزام کے لیے خود ہی جو ہے آپ کے اوپر الزام لگا کے واپس، اور آپ کو ایگزیکیوشنر بھی میں ہی بن جاؤں گا، جج بھی میں بن جاؤں گا، جیوری بھی میں ہی بن جاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ دیکھیں جی میں نے زبردست حساب کتاب کر دیا ہے، تو اس سے کیا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو خاص طور پہ جو ہمارے آرمی کے جو ارباب اختیار ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جی دیکھیں آپ یہ بھول جائیں، یہ وقت تبدیل ہو گیا، اور میں تو کم از کم اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اپنے بچوں کو اس خوف کے سائے کے نیچے چھوڑ کے مر جاؤں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو آج چاہے جتنے مرضی شرافت کا لبادہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے جتنا مرضی آپ کی نظر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں دیوار سے لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ چیز نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ چلی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آرمی کے اندر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی
جو بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی، جو گورنمنٹس کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی، جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی، وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ذاتی اعمال کا جواب تو دیں گے، اور وہ ہم نے دینا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اس کو آپ نے بھگتنا ہے، اور آخرت کے اندر تو ہم نے بھگتنا ہی بھگتنا ہے، اس سے تو بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ذاتی جو افعال ہیں، جو بھی ہیں، یا میرے جو بھی ذاتی افعال ہیں، اس کے حوالے سے تو چلے ہم اپنے آپ کو جو بھی امیونٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن میرے اختیار کی وجہ سے جب دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کے اندر مجھے کوئی ایسا رائٹ حاصل نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میرے ذہن کو ہی پریویل کرنا چاہیے۔ اس میں ذہن وہ پریویل کرنا چاہیے جس کے اندر فلاح ہو، جس میں لوگوں کی بھلائی ہو، جس کے اندر ایک ویزیبلی نظر آئے کہ لوگوں کے لیے اچھائی سوچی جا رہی ہے اور اچھائی کی جا رہی ہے۔ اور وہ تب نظر آئے گی جب ہم ہمارے معاملات کو، ہمارے ذہنوں کے اندر جو گھسی ہوئی انا ہے، اور جو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں، مجھے لگتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ہم کچھ لوگ ہیں جو تکبر کا شکار ہو گئے ہیں، یا عداوت کے اندر اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی سائیڈ کے لوگ ہیں، میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ نظر آ رہا ہے ویزیبلی کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو جن کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے، وہ بیماری کو دبا کے یہ نہ سوچیں کہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ بیماری دبا دبا کے 75 سال ہو گئے ہم نے یہ بیماری دبائی ہے، یہ بیماری ختم نہیں ہوئی نا۔ تو ہمیں تھوڑی سی عقل کے ناخن لے لینی چاہیے، ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیماری اس طرح سے ختم نہیں ہوگی، اس کا ہمیں مکمل کو علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مکمل علاج بڑا آسان ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ ہم تھوڑا 2 قدم پیچھے ہٹیں، اور اپنی اپنی پوزیشنز جو ہیں اس کے اندر اپنی انا کو مائنس کریں، اور اپنے ملک کے مفاد کو جو ہے وہ پلس کریں، آگے لے کے آئیں۔ اور پھر ہم سوچیں کہ اگر لیٹ سے کہ میری طاہر باجوے کی اگر ذات جو ہے کمپرومائز ہوتی ہے، میرا بزنس کمپرومائز ہوتا ہے، میرے بچے کمپرومائز ہوتے ہیں، میری فیملی کمپرومائز ہوتی ہے، لیکن میرا ملک جو ہے وہ اوپر جاتا ہے، تو کتنا میں چھوٹا آدمی ہوں گا کہ میں ان بچوں کو سوچ رہا ہوں، یا بزنس کو سوچ رہا ہوں، یا اپنی ذات کو سوچ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ چھوٹے آدمی نہیں ہیں، آپ لوگ بڑے آدمی ہیں۔ اللہ پاک جب کسی کو عہدہ دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، تو یقیناً اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے تبھی اس کو دیتا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ اللہ پاک نے ایسی جگہ پہ پہنچایا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کیپیسٹی تو دونوں لحاظ سے موجود ہے۔ آپ اس کو نیگیٹیولی جو ہے وہ کسی ڈسٹرکشن کی طرف لے کے چلے جائیں، یا آپ کو اس کو پازیٹیولی کسی کنسٹرکشن کی طرف لے کے چلے جائیں، لیکن آپ لے کر جائیں، آپ لے کر جائیں، اور اس کے اندر رحم کریں اپنی حالتوں کے اوپر، اپنی فیملیز کے اوپر، اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر، مجھ پر، اس قوم کے اوپر، اور ہمیں پلیز ہمیں جینے دیں۔ ہم یہ جو مرے ہوئے زندہ ہیں ان کو پلیز اور مارنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چیز ہمیں تباہی کی طرف پہلے بھی لے کے گئی ہے۔ ہسٹری شاہد ہے کہ جب جب ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ اور بیڑا غرق ہم نہیں کر سکتے، اور نہ مجبور کریں لوگوں کو، نہ لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ آج یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور بڑے شاید پیسو کلیشز ہو رہے ہیں، کل کو جو ہے وہ ہم کسی ایسی چیز کے اندر چلے جائیں کہ جس کے اندر ہم دونوں سائڈ سے اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھائیں، اس وقت جواب کون دے گا؟ اور یاد رکھیں کہ جواب جو ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے گریبان تک نہ پہنچتا ہو، یا آپ کا ہاتھ میرے گریبان تک نہ پہنچے، لیکن جس کا ہاتھ میرے اور آپ کے گریبان سے کہیں زیادہ قریب ہے، ہماری شہرت کے اوپر ہے، وہ نہیں ہمیں چھوڑنے والا۔ ہم جو مرضی ترم خان ہیں، ہم جو مرضی اپنی ذات کے اندر خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہمیں نجات حاصل نہیں ہوگی۔ سچ بولیں، اپنے ایمان کو دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا اخلاق کیا ہوتا ہے، اس کی دشمنی کیا ہوتی ہے، اس کی دوستی کیا ہوتی ہے، اس کی مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، اس کی پولیسنگ کیا ہوتی ہے، اس کی سیکیورٹی کیا ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں، ان کے ڈاکٹرز کیسے ہونے چاہیے، ان کے انجینئرز کیسے ہونے چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھیں
کیا ہم ویسے ہیں؟ اور اگر ہم ویسے نہیں ہیں تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آ کے کرے گا؟ ہم نے خود کو خود بدلنا ہے. اپنے آپ کو بدلیں. اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ نہ لے کے جائیں آپ جہاں سے نہ اس دنیا کے اندر کوئی آپ کی واپسی ممکن ہو، نہ اس دنیا کی ہو. اور یہ میں نے، چونکہ یہ میسج میں بار بار میں نے دہرا دیا ہے کہ مینلی جو بات ہے وہ تو ارباب اختیار کے لیے ہے. اس کے اندر جو میرا جو میں نے ایمفسائز کیا ہے جس پوائنٹ کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے جنرلز جو ہیں، ہمارے ججز جو ہیں، ہماری بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، آپ لوگ خدارہ اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کریں. اپنے اپنے جگہ پہ جہاں جہاں ایک لچک کی ضرورت ہے وہ لچک دکھائیں. وہ لچک کب دکھائیں گے؟ کس کے لیے دکھائیں گے؟ جب ہمارے پاس لچک دکھانے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں بچے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ اپنے آپ کو یاد دلائیں، آپ اس ماں کے بچے ہیں، اور مائیں آپ کو ریپلیس ہو کے نہیں ملتی. جو ہے نا بس یہی ہے. تو اب یہ ماں اگر ہمیں مل گئی ہے تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں، کیونکہ یہ زیادتی ہمیں، اگر ہم نے جاری رکھی، ہم نے پہلے بھی بھگتی ہے اور ہمیں بھگتنی پڑے گی. السلام علیکم.